अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। या अल्लाह, आसान वही है जिसे तू आसान बना दे और तू जब चाहे मुश्किल को आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 28वां सिपारा शुरू करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शोहर के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है और वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। ये सूरह मुजादला, मुजादला का मतलब है झगड़ा करने वाली। बस इसमें एक वाक़या है जिससे ये शुरू हो रही है, वो इंशाल्लाह डिटेल में करते हैं और तकरीबन इसी पे ही है ज़्यादा। इसके फिर शरई हुक्म वगैरह भी इसमें पूरे आ जाते हैं ज़िहार के। ये और दूसरा फिर इसमें मुसलमानों को मजलिसी तहज़ीब के आदाब सिखाए गए हैं। ये सूरह इन दो मेन बातों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली। ये वाक़या है कि यहाँ सुनने से मुराद है यानी कि फरियाद रसी कर ली, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। खौला बिनते सालबा के बारे में, और उनके शोहर थे औस बिन सामित, अंसारी साहबी थे। उनके शोहर ने कसम खा ली थी कि तुम आज से मेरी माँ की तरह तरह हो। ये उस वक्त अरब लोग जाहिलियत में कस्में खाया करते थे जिसको ज़िहार बोला जाता था। और फिर वो उसके साथ, औरत के साथ बीवी वाला ताल्लुक नहीं रखते थे। ना वो बीवी होती थी, ना वो माँ होती थी। तो उनके हस्बैंड ने भी ये कसम खाई, तो जिसको सुनकर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपनी परेशानी का इजहार किया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले तो खामोशी से सुनते रहे, फिर फरमाया कि शायद तुम अब उसके लिए हलाल नहीं हो, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुकम्मल वो नहीं आया था, हुक्म नहीं आया था। सूरह अहज़ाब में थोड़ा सा आया था कि जो जो आप कस्में खाते हैं, जैसे सूरह अहज़ाब में था, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मुंह बोले बेटे हकीकी बेटा की तरह नहीं है, उसकी नफी हो गई थी। तो इसी तरह उसमें ये भी था कि ज़िहार जो है, और अल्लाह ने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। सिर्फ ये फ़िक्रा आया था। ये नहीं बताया गया था कि ये गुनाह है या जुर्म है या इसका फ़ेल का शरई हुक्म क्या है। उसकी डिटेल इस सूरा में आई है। जिस पर उन्होंने ये कहा था कि मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो इस मसले पर अल्लाह का कोई हुक्म है तो बताएँ, या कोई रुख़्सत का पहलू निकल सकता है तो बताएँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ख़्याल है तुम उन पर हराम हो गई हो। और फिर उसके बाद वो बार-बार तकरार करने लगी अपनी परेशानी की, तो जिस पर ये अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की। यानी कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी खौला बिनते सालबा की गुफ्तगू सुन रहा था। तुम में से जो लोग अपनी तर्जुमा है अगली आयत का, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं उनकी बीवियां उनकी माएँ नहीं हैं। उनकी माएँ वही हैं जिन्होंने उनको जना है। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं। और हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा माफ़ फरमाने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। यानी कि माएँ वही हैं जिन्होंने उनको जना है। इसमें फिर माँ के हुक्म में दादी, नानी, सास और दूध पिलाने वाली माँ और अज़वाजे नबी को अल्लाह ताला ने शामिल किया है। तो ये औरतें आपकी माएँ हैं।
اس حکم کے علاوہ کوئی اور عورت آپ اپنی مرضی سے اس حکم میں داخل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا قانونی حکم یہ نکلا کہ زہار کرنا ایک بہت بڑا گناہ اور حرام کام ہے، یعنی کہ جیسے سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ جھوٹی بات سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو اپنی ماں کہہ دینا یقیناً جھوٹی بات ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 3۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ لگایا ہو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اب یعنی کہ قسموں کا یہ کفارہ آ رہا ہے کہ اگر یہ قسم کھا لی ہے کسی بندے نے تو اس کو دوبارہ بیوی سے ملنے سے پہلے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اب جب یہ حکم آ گیا تو پھر یقیناً جب بھی کسی نے آگے، یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، ایسی کوئی قسم کھائی تو پھر ان کو اس میں سے ایک چیز کرنی ہوگی۔ اب ایسے نہیں کر سکتا کہ 1 مہینے روزے رکھ لیں اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جو بھی کرنا ہے وہ اس کو ہی کمپلیٹ کرنا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگلی آیت ہے 4۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ بات ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جبکہ مخاطب جو ہیں وہ اہل ایمان ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے اور مخلص مومن والا رویہ اختیار کرو، ایسے صرف زبانی کلام بھی مسلمان نہ بنو۔ اور یہ کافروں کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی کہ یہاں کافر سے مراد منکر رسالت و خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو مانتے ہیں لیکن طرز عمل ایسا اختیار کیا ہے جیسے انکار والا، کفر والا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5۔ خوار کر دیے جائیں گے جس دن ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ یہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت سے مراد یہاں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا اور ان کی بجائے کچھ دوسری حدیں خود سے مقرر کر لینا، یا پھر کسی دوسرے انسان کی مقرر کی ہوئی حدوں کو اختیار کر لینا۔ یہاں اللہ سے مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد ہے۔ اور یہ کہ انسان جو ہے وہ بے شک بھول گیا ہے، خدا کی نافرمانی کر کے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے بھول گیا، اس نے اس کو معمولی سی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن خدا کے نزدیک وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ یقیناً اللہ اس پر گواہ ہے اور وہ اس کو اس کا ضرور عذاب دے گا۔ آیت نمبر 7 ہے۔ علم ترى ان اللہ، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور اس کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔
سوری میرے خیال میں نے ایک کرنا تھا، عالیہ آپ نے کرنا تھا اگلا. جی بھابی. اچھا جہاں تک میں نے کر لیا ہے اوکے آگے آپ شروع کر دیں. چلیں انشاءاللہ. آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. بے شک. اس آیت میں یہ جو تعداد بتائی گئی ہے کہ اللہ 3 آدمی سے گوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تو یہ تعداد جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہاں لائی گئی ہے. مقصد صرف یہ ہے بتانا کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے. جیسے کہ جب وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کر رہی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہی تھی لیکن میں نہیں سن رہی تھی، اور وہ خدا جو 7ویں آسمان پر تھا وہ ہر چیز کو سن رہا تھا. تو یہ ایک جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہاں بات کی گئی ہے. اور جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. آیت نمبر 8. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں یہ جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اچھا جی. اس آیت میں بھی جو ہے یہ مدینے کے جو یہودی اور منافقین تھے وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشیاں کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید یہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے تو اس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے، اور مسلمان خوف زدہ ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا، لیکن وہ تھوڑا عرصہ خاموش رہتے تھے اور پھر یہی کام جو ہے وہ یہودی اور منافقین شروع کر دیتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوی کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہے. کسی کی غیبت کرنا، بیہودہ گوئی کرنا، ایک دوسرے کو رسول کی نافرمانی پر اکسانا، تو ایسی ہر قسم کی سرگوشیوں سے منع فرما دیا گیا. اور پھر یہ جو سلام کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ سلام کا طریقہ تو یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن جب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم پر موت ہو. تو نعوذ باللہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ فرمایا کرتے تھے وعلیکم، کہ تم پر بھی. تو مسلمانوں کو بھی اسی کی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو جواب میں علیہ کا کہا کرو، کہ تم پر بھی، یعنی کہ جو تم نے کہا وہی تمہارے لیے. اچھا. آیت نمبر 9. اے ایمان والو تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. اچھا. اس میں اب جو سرگوشیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس میں، تو وہ صرف یہ ہے کہ اگر 3 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو پھر سرگوشی کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر 2 لوگ ہیں تو وہ پھر آپس میں یعنی کہ یہ بات سرگوشی میں بات کر سکتے ہیں. اور نیکی کے بارے میں سرگوشیوں کی اجازت ہے، لیکن اور کسی چیز کے بارے میں سرگوشی جیسے بری باتیں، پیغمبر کی نافرمانی، غیبت، جھوٹ، چغلی، اس طرح کی سرگوشیوں کی اجازت نہیں ہے. آیت نمبر 10.
बुरी सरगोशियां पस शैतानी काम है जिससे ईमानदारों को रंज पहुंचे, गो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। यानी कि ये जो सरगोशियां कर रहे हैं मुनाफिकीन और मुशरिकीन, ये मोमिनों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह की मशीयत ना हो। इसलिए तुम अपने दुश्मन की इन हरकतों से परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखो। ए मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जरा कुशादगी पैदा करो तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो तुम उठ खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों के जो ईमान लाए हैं और इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद कर देगा, और अल्लाह ताला हर उस काम से जो तुम कर रहे हो खूब खबरदार है। अच्छा जी, पहली इंपॉर्टेंट बात कि कुशादगी पैदा करो तुम जगह के लिए। तो इसमें मजलिस के आदाब बताए जा रहे हैं, और मजलिस हर उस जगह को, यानी कि आम लफ्ज़ है, हर उस जगह को शामिल है जहाँ मुसलमान खैर और अजर के हसूल के लिए जमा हों। वाज़ो नसीहत की मजलिस हो, जुमा की मजलिस हो, तो उसमें उसका मतलब है कि मजलिस का दायरा वसी रखो ताकि बाद में आने वालों के लिए बैठने की जगह रहे। दायरा तंग मत रखो कि बाद में आने वालों को खड़ा रहना पड़े या किसी बैठे हुए को उठाकर उसकी जगह वो बैठे। ये दोनों बातें जो है वो ठीक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से उठाकर खुद ना बैठे, इसलिए मजलिस के दायरे को फराग और वसी रखो। उसके बाद कि अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा का क्या मतलब हो सकता है? कि यानी कि अगर तुम लोगों के लिए कुशादगी पैदा करोगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी जन्नत जो है वो उसमें तुम्हारे लिए वुसअत और फरागी पैदा करेगा। और इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारे मकान में, तुम्हारे रिज़्क में, तुम्हारी कब्र में, हर जगह अल्लाह तुम्हें फरागी अता फरमाएगा। फिर तीसरी बात कि जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ जाया करो। तो इसमें जिहाद भी आ सकता है, इसमें नमाज भी आ सकती है, इसमें कोई भी अमले खैर आ सकता है, या इसमें ये भी मतलब है कि जब मजलिस से उठकर जाने, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब मजलिस से उठ के जाने को कहा जाए तो फौरन चले जाओ। और ये हुक्म इसलिए भी दिया गया था कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर जाना पसंद नहीं करते थे। ज़ाहिर है उनको अच्छा लगता था, लेकिन बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे तकलीफ भी होती थी, तो इस वजह से भी अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। अच्छा, चौथी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद कर देगा। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि ईमान के साथ-साथ जो जिसको इल्म दिया गया है, जो अहले इल्म है, उनका दर्जा यकीनन अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। और उलूम दीन को है सीखने की भी एक तरगीब दी गई है, ताकि जब इंसान को ये होगा कि उलूम दीन सीखने से उसके दर्जे बुलंद होते हैं, तो यकीनन जो है वो उसको सीखने की कोशिश करे। ए मुसलमानों, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। हाँ, अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इसमें भी ये थी कि जो है मुसलमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरगोशी में और खलवत में बातें करना, ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश होती थी, और उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफ़ा तकलीफ भी होती थी, और मुनाफिकीन भी कई दफ़ा बगैर किसी वजह के ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े बातें करते रहते थे। तो अल्लाह ने ये एक तरह से हुक्म दिया ताकि इससे ये है कि गुफ्तगू का जो रुझान था उसकी हौसला शिकनी हो, कि हर वक़्त हर कोई आपके पास खड़ा बातें ही ना करता रहे। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी थी कि अच्छा, आयत नंबर 13, क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? ये एक तरह का यानी कि सवाल जैसे आप कह लें। बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ़ फरमा दिया, तो अब बखूबी नमाज़ों को कायम रखो, ज़कात देते रहा करो और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो इससे अल्लाह खूब खबरदार है। ये जो हुक्म अल्लाह ने दिया कि सरगोशी से पहले सदका दे दिया करो, यकीनन ये एक मुश्किल काम था, तो जल्द ही इसे मनसूख कर दिया गया। तो उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने नमाज़ों को कायम रखने जो है और ज़कात देने का इसमें हुक्म दिया है। यानी कि फ़राइज़ और अहकाम की पाबंदी का हुक्म दिया है। वो अगर आप इनको करेंगे रेगुलर, तो वो आपका वही जो है वो सदका बन जाएगा। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह गज़बनाक हो चुका है?
نہ یہ منافق ہی ہیں نہ ان اور نہ یہ منافق تمہارے ہیں اور نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے، اور ان سے دوستی رکھنے والے جو تھے وہ منافقین تھے۔ اور جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی بھی سازشیں عروج پر تھیں، یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ منافقین نہ تو مسلمانوں کے جو ہیں وہ خیر خواہ ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ تو اس میں کیا چیز مشترک تھی؟ وہ یہ کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی دشمنی، جس کی وجہ سے جو ہے ان سے دوستی کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب ڈھال کس طرح ہے کہ جیسے ڈھال جو ہے وہ دشمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیتے تھے، یعنی کہ ہر بات پہ قسم کھا لیتے تھے۔ اگر ان سے کہا جاتا تھا کہ تم سچے مسلمان ہو تو وہ کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یہودیوں میں جاتے تھے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور قسمیں کھا کر اپنی باتوں کا یقین دلاتے تھے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان آخرت میں کامل ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت اور تعلق نہیں رکھتے، یعنی کہ قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے دشمنان دین کے ساتھ، ایک عام جو ایز اے پڑوسی یا ایک عام جو تعلقات ہے وہ تو یقیناً ہوتا ہے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ خدائی لشکر ہے، اور آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہم بے شک، اجعلنا منہم۔ آمین آمین۔ اچھا، اس میں ایک دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ جیسے ہے کہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے ہمیں معلوم ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے تو پھر ان کے روبرو لڑائی کے وقت ان کے بیٹے، ان کے باپ اور بہت ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر ان سے بھی جنگ کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ اللہ نے ان کی تائید اپنی روح سے کی، تو روح سے مراد اپنی خاص مدد یا نور ایمان، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہاں پہ جو میرے پاس لکھا ہوا ہے اس میں بس روح سے مراد اللہ کی اپنی خاص مدد جو ہے وہ اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، اور یہ جو ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ حشر۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورۃ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔
وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ تحریر کیا تھا۔ اس معاہدے کو بنی نذیر نے رد نہیں کیا تھا کہ جس سے معاہدہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو اس طرح تھا کہ انہوں نے ایک مدینہ یعنی مدینہ کی اسلامی ریاست کے صدر کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور وہ اس طرح کھل گئی تھی کہ جب ان کو الزام لگایا گیا ان پہ تو وہ اس سے انکار نہ کر سکے۔ اس کی تھوڑی سی یہ تھی اس کی تشریح۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی مسلمانوں نے ان پہ حملہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی ہمت اور قوت کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ترجمہ: اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کروا دیدہ بینا رکھنے والوں، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ یہاں پہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے محاصرہ شروع کیا بنی نذیر کی بستی کے اطراف میں، تو اس میں نا بہت سارے درخت تھے، تو انہوں نے جو لگتا تھا کہ فوجی نقل و حرکت میں حائل ہوں گے اس کو کاٹ دیا مسلمانوں نے، اور باقیوں کو کھڑے رہنے دیا، جس پہ انہوں نے نا بنی نذیر نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، مگر یہ خود ہی ہرے بڑے جو ہیں وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو بھی تم نے کاٹے ہیں یا جن کو کھڑے رہنے دیا ہے، اس میں سے کوئی بھی فعل ناجائز نہیں تھا۔ آیت نمبر 6، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اب ان جائیدادوں اور املاک کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی نذیر کی پہلے جو ان کے پاس تھی، ان کے ملک میں تھی، اور ان کی جلا وطنی کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے میں آئی تھی۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک اسلام مطلب کوئی علاقہ فتح ہوا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے جو چیزیں مسلمانوں کو ملتی ہیں انہوں نے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یعنی کہ جو پہلے ایک وہ ہوتا ہے نا مال غنیمت نہیں تھا، یہ اس کو فے ہے، مال یہ فہ کہتے ہیں اس کو۔ مال فے، تو مال ان کے غنیمت ہوتا ہے جو لڑ کے حاصل ہوا جی ہے، جنگ جیسے میں سورۃ آپ کی چیزیں انفال میں، یوز ہوئی ہیں، جیسے جی سورہ انفال میں پڑھا ہے، اس کو مال غنیمت کہیں گے، انفال کہیں گے۔ لیکن یہ جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے قبضے میں چیزیں آ گئی اس کو مال فہ کہیں گے۔ مال فے۔ اب اس میں آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول کے رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے ہی درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر
دارالہجرت میں مقیم تھے. یعنی کہ پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ تھے جو مطلب مختلف علاقوں میں رہتے تھے اور ان کو نکال دیا تھا ادھر سے کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے. اور دوسرے وہ ہیں جو پہلے ہی ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے پاس بھی کوئی سر و سامان اتنا نہیں تھا. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. یہاں پہ انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں ہجرت والوں سے, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم میں پہلے ایمان لائے, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے, یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے, اور اگر تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے. اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے, مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے. اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے, اور اگر یہ مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے, اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. اس پورے رکوع میں یہ اس زمانے کا پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کے لیے 10 دن کا نوٹس دیا تھا, اور ان کے محاصرہ شروع ہونے میں بھی کئی دن باقی تھے. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو منافقین تھے مدینہ میں, کہ وہ کہتے ان کو ویسے کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کی مدد کریں گے, لیکن وہ اصل میں ان کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مدد کریں گے. اور ان کے دلوں میں اللہ یہ خوف نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہوں گے اگر ہم ایسا کچھ کریں گے, بلکہ وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کا آپس میں کتنا اتحاد ہے اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے, لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں, تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ حال ہے اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں, اور انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں. یہاں منافقین کی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی کمزوری یہ تھی کہ وہ بزدل سے خدا سے ڈرنے کی بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے, اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ منافقت کے سوا ان کی کوئی قدر مشترک نہیں تھی ان کے درمیان نا, کہ جو ان کو ملا کر مضبوط بناتی. اور یہاں پہ جو اشارہ ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کی طرح مزہ چکھیں گے جو ان سے پہلے چکھ چکے ہیں, اشارہ ہے کفار قریش کی طرف اور بنی کینکا کی طرف, جو اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کے باوجود بھی مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے آیت نمبر 16 ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر, اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں, مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے, اور ظالموں کی یہی جزا ہے. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آیت نمبر 18 ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. اس آیت میں 2 دفعہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہوئی, اور اس کے درمیان یعنی اتقوا اللہ اور واتقوا اللہ کا لفظ یوز ہوا, اور اس کے درمیان جو بات ہے
وہ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہے کہ ہم آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی، قبر کی کیا تیاری کی ہے، اور یہ وہ یعنی کل کے لیے کیا تیار کیا. انسان کو اپنے اچھے اعمال کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل کا دن کیسا ہوگا. آج اس موقع کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے، اور زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری کے لیے وقف کرنا چاہیے. قیامت کے دن کے 5 سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے. اس عمر کو کہاں گزارا، جوانی کے بارے میں کہ کیسے گزاری، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. یعنی نیک اعمال قبر میں ہمارے کام آئیں گے. اس میں نماز، صدقہ، قرآن، روزہ اور زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے. یہ آیت نمبر ہے 19. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے. یہ بہت خطرناک کنڈیشن ہے کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی وہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہم ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. جو ہمارا مقصد زندگی ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دراصل اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو بھولتا ہے تو اسے اپنے عیب بھی نظر نہیں آتے اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتے اور نفع نقصان سے غافل ہو جاتا ہے. آیت نمبر 20. یہ بد کردار لوگ ہیں، اہل جنت، اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں. اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اس میں ہے کہ نہ عبادت ایک جیسی ہے ان دونوں کی، نہ ان کا طور طریقہ ایک جیسا ہے. تو جو لوگ نیک اعمال کریں گے وہ جنت والے ہیں، اور دوسرے جہنم والے ہیں. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے. اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ عقل کریں. اس میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. قرآن پاک کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں، اگر کسی کا اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے یعنی سخت ہو جائے تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ دل نرم ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے، جیسے ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا اور پہاڑ بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں. جیسے مسجد نبوی میں کھجور کا تنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے رونے لگا تھا. آگے آیت نمبر 22. وہی اللہ ہے جس کے نہیں سوری غلط ہو گیا، 22 ہے. ہی ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے، سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا. اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. اس میں یہ آیتیں ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں. اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے نام بتائے گئے ہیں. وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد، اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا. اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب، حکمت والا ہے. آگے ہے سورۃ ممتحنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ ممتحنہ کا لفظ ہے امتحان سے ہے، اور یہ سورۃ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی. اور اس میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے جو اسلام سے لگاؤ رکھتے ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں. اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو تم کو جلا وطن کرتے ہیں. تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ اس کا یہ ہے کہ
یہ ایک تھے حاتم بن ابی بلتا، وہ مہاجرین میں سے تھے، غزوہ بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی تھی۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، مگر وہ قریش میں سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے دعا کا۔ تو پھر حاتم کو اس بات کی فکر ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں کی تو قبیلے والے حفاظت کریں گے مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ بھیجا اور کہتے ہیں کہ شاید اس میں بالوں میں چھپا کے وہ لے کے گئی تھی، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ یہ احسان اہل مکہ پر کریں گے تو وہ اس کے بدلے میں ان کے بچوں کو بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر بڑا فضل کیے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا اور اور خط اس سے حاصل کر لیا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرے اور اسی بارے میں یہ آیت نازل کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور خاص طور پر ذاتی وجہ کی وجہ سے۔ آگے آیت نمبر 2۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوری غلط ہو گیا۔ آیت ہاں نمبر 2 ہے، اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اور اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رشتے دار وغیرہ کوئی کام نہیں آئیں گے، جب حاتم کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا تھا اور انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ میں اپنی اولاد اور رشتہ داروں کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرمایا کہ اے اولاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، یعنی یہ اولاد اور رشتہ دار وغیرہ۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 3 ہے 4 ہے، چار تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کروں گا، میں مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار کچھ نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے، یعنی تعریف کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی ختم ہو گیا۔ یہ اگلا اعوذ بھی آپ نے نہیں کرنا تھا یا رابعہ نے کرنا ہے؟ میں نے 10واں کرنا ہے، اوکے ابھی اگلا رابعہ نے کرنا۔ رابعہ کا ہے شاید۔ میرا تو 8واں اور 9واں تھا، تو شاید ان کے 2 ہو گئے ہیں، پر میں ہاں یہاں سے جی سٹارٹ کر لیتی ہوں۔ یہ 8واں ہی شروع ہو رہا ہے۔ رابعہ 8واں ہی شروع ہو رہا ہے، آپ ہی کا یہ۔ اچھا چل، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور الرحیم ہے۔
اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ دین اسلام میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے دشمنی مول لی تھی، مطلب ماں باپ بہن بھائی سے دشمنی مول لے کر اسلام قبول کیا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رہو۔ جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہاں پر یہی جو عورتیں ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئی تھی تو ان کے بارے میں ہے کہ انہیں واپس نہ بھیجو اور ان کے ساتھ نکاح کر لو ان کو، کیونکہ وہ کفار کے لیے اب حلال نہیں ہے، اور ان کے مہر وغیرہ دے کر انہیں اپنے پاس رکھ لو۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کی مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان سے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہاں پر ان لوگوں کا ایک ذکر منٹ ہے جو رابعہ، جی یہ اس حکم سے پہلے اگر خامد مسلمان تھا بیوی کافر تھی، یا بیوی مسلمان تھی اور خامد کافر تھا، تو رشتہ مستقل تھا۔ اس حکم کے آنے کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے کہ اب آپ کا کافر بیوی سے یا کافر خامد سے رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اس ٹھیک وقت تک وہ رشتے میں تھے، اس حکم کے آنے سے پہلے تک۔ اچھا صحیح، تب تک کافر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے تھے، اگر میاں کہ کافر ہے۔ میاں مسلمان تھا اور بیوی کافر تھی تو رہ رہے تھے۔ ٹھیک اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے جن کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں، مثالیں ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی بیویوں کو طلاق دے کے واپس بھیجا تھا۔ اور جو ٹھیک ادھر سے مسلمان عورتیں آئی تھیں وہ ادھر مسلمان مردوں نے حق مہر دے کر ان سے نکاح کیے تھے اور ان کے ان خامدوں کو ان کے حق مہر واپس بھیجے تھے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 12۔ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ بھابی اس میں کچھ بتانے والا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ عورتوں کی بیعت پہ ہے کہ ان باتوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تھی۔ اولاد کو قتل نہ کریں گی، یعنی کہ جو بچہ ان کے اندر ہے کسی حال میں بھی اس کو وہ مار نہیں سکتے، اور بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، یعنی کہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کریں گی، اور باقی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی۔ سورہ صف شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नजदीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो एक सीसा पलाई हुई दीवार है। और याद करो मूसा की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे अजियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब उन्होंने टेढ़ इख्तियार की तो अल्लाह ने इनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह फासिकों को हदायत नहीं देता। यहाँ पर इन वाकयात की तरफ इशारा मुसलमानों को खबरदार करने के लिए किया जा रहा है कि वो अपने नबी के साथ वो रविश इख्तियार न करें जो बनी इसराइल ने अपने नबी के साथ इख्तियार की थी, वरना वो इस अंजाम से दो चार हुए बगैर नहीं रह सकते जिससे बनी इसराइल दो चार हुए। और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो इसने कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बिशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो सरी धोखा है। ये बनी इसराइल की दूसरी नाफरमानी का जिक्र है कि एक नाफरमानी वो थी जो उन्होंने अपने दौरे अरूज के आगाज में की, और दूसरी नाफरमानी ये है जो इस दौर के आखिरी और कतई इख्तिताम पर इन्होंने की, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इस पर खुदा की फटकार पड़ गई। मुद्दा इन दोनों वाकयात को बयान करने का ये है कि मुसलमानों को खुदा के रसूल के साथ बनी इसराइल का साथ तर्ज अमल इख्तियार करने के नताइज से खबरदार किया जाए। अब भला उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठे बहतान बांधे, हालांकि उसे इस्लाम अल्लाह के आगे सर अतात झुका देने की दावत दी जा रही हो। ऐसे जालिमों को अल्लाह हदायत नहीं देता। ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बजाना चाहते हैं, और अल्लाह का फैसला ये है कि वो अपने नूर को पूरा फैला कर रहेगा, ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। मोमिनो, ये आयत नंबर 10 है। मोमिनो, मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दे, और वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, अगर तुम समझो कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इसमें ईमान के बाद जिहाद अफजल तरीन अमल है, और इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसकी राह में माल और जान से जिहाद करोगे तो उसका फायदा भी आगे बताया गया है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और तुमको बाग हाय जन्नत में, जन्नत जिनमें नहरें बह रही हैं, और पाकीज़ा मकानात में जो बहिश्त है जादोई में तैयार हैं, दाखिल करेगा। ये बड़ी कामयाबी है। यानी अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर ये मतलब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओगे और अपने माल और जान से जिहाद करोगे तो उसके उसके बदले में मैं आपके गुनाह बख्श दूंगा, और तुमको ऐसी जन्नत में दाखिल करूंगा जो ये नहरें बहती हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसको जिसको तुम बहुत चाहते हो, यानी अल्लाह की तरफ से मदद और फतह करीब होगी, और मोमनों को इसकी खुशखबरी सुना दो। यानी इन सब चीजों के बदले में अल्लाह ताला उनको मदद देंगे और फतह देंगे। मोमनो, अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ से बुलाने में मेरे मददगार होंगे। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। तो बनी इसराइल में से एक ग्रोह तो ईमान ले आया, और एक ग्रोह काफिर रहा। आखिर अमर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, और वो गालिब रहे। यानी इस दीन में मददगार बनना चाहिए। जो लोग दीन की और दावत के काम करते हैं, उनके लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। आज भी अगर हम देखें तो ईसाई अपने दीन को दावत देने में मशगूल हैं। वो किसी यानी अपने कंट्री में हो या कहीं भी हो, और कुछ भी हालात हो, वो अपने दीन की दावत देते जाते हैं।
اور اس میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، اس لیے بعد میں انبیاء کے بعد جو علماء ہیں وہی دین کا کام کریں گے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ختم ہو بسم گیا۔ اللہ الرحمن شائستہ، الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ، یہ اس سورت میں نماز جمعہ کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس مضامین کا اس کے مضامین کا عنوان صرف جمعہ نہیں ہے، اس میں دوسرے رکوع میں جو ہے وہ اور بھی پہلے رکوع کے علاوہ دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کے احکامات ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول 7 ہجری میں ہوا، فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ ہجرت کے قریبی زمانے میں نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی یہ آیت اسی طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پیچھے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری زندگی کو ہر ہماری زندگی کے ہر گوشے کی جو ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے اگر ہم ان سے ہدایت لینا چاہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی واسط ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں سے ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ یہ جو آیت ابھی آئی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود نہیں، بلکہ دنیا بھر کی دوسری قوموں اور نسلوں کے لیے بھی جو ابھی اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئے، مگر آنے والے وقتوں میں یعنی بعد میں پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام پھیلا، اور ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ توریت کے اندر جتنے بھی احکامات آئے تھے وہ سب کے سب انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کر دیے، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس میں جو ان کو بہتر لگتا تھا وہ اس میں ڈال دیتے تھے۔ تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ توریت میں یہ بات کلیئر ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، اور اس بات کو بھی ان لوگوں نے چھپا لیا اور حقیقت سے دنیا کو جو ہے وہ اسے اس حقیقت سے چھپائے رکھا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اس زعم میں سچے ہو۔ یعنی یہ لوگ جو ہے یہودی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا، تھوڑے عرصے کے لیے اگر ہماری کوئی دنیاوی برائیاں تھیں ان پہ سزا بھی ملے گی، لیکن آخرت میں پھر ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی جو ہے وہ اس زوم میں سچے ہو تو پھر تم جب آؤ گے تو اس کا حساب کتاب آخرت میں تم سے لے لیا جائے گا۔ لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ تو ان کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم بھی ہے کہ جیسے ہی نماز کے پہلی اذان ہو دنیاوی سارے کاروبار بند کر دیے جائیں، اور باقاعدہ خاص طور پر نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے جو ہے وہ اس کا خاص حکم ہے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یعنی اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو آپ اپنا جو دنیاوی کاروبار ہے اس میں لگ کر
آپ اپنے باقی ٹائم کو اس میں کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کے لیے خاص ہے، تمام جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور کوئی قافلہ آیا اور انہوں نے وہاں پر ڈھول اور اس طرح کی آوازیں جب سنی تو صحابہ جو ہے وہ خطبہ سے جو ہے وہ اسی دوران اٹھ کر باہر چلے گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہ ابھی اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی لوگوں کو اس کی نماز اور خطبے کے بارے میں اتنے احکامات کا صحیح طرح علم نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر لوگوں کو اس چیز کو سختی سے اس پر کاربند ہو گئے کہ اس طرح کی غلطی نہیں کرنی۔ یعنی اس وقت اتنی مسلمانوں کی اس سلسلے میں اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، یعنی مدینہ کا یہ ابتدائی دور کی یہ آیات، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ کے ابتدائی دور کے آیات ہیں۔ وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی کہ کسی دنیاوی کام کی خاطر آپ جمعہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل۔ سورہ منافقون شاید میں نے کرنی ہے نا، میں نے کرنی ہے نا؟ بھابھی وہ صبا بھابھی ہیں، اس میں نے ان کو دیکھا ہے۔ صبا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مصروف رہی ہیں رات، وہ انہیں ان کا آیا تھا مجھے میسج۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر آپ ہی کا نمبر ہے، آپ ہی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، یعنی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کا رسول تو اللہ کا رسول ہے، وہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں اس بات کی شہادت دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ پیچھے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور اب یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ ڈھال بناتے تھے اپنے قسموں کو مسلمانوں کے غصے سے بچنے کے لیے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ وہ یہ قسمیں کہ ہماری کوئی منافقانہ حرکت نہ پکڑی جائے، تاکہ مسلمانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ حرکت جو ہم نے کی ہے یہ منافقت کی بنا پر نہیں ہے۔ اور پھر تیسری یہ وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ وہ دل میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ اس آیت میں ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہونا ہے، اور کفر سے مراد دل سے ایمان نہ لانا ہے اور اسی کفر پر قائم رہنا ہے جس پر وہ اپنے ظاہری اقرار ایمان سے پہلے قائم تھے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں یہ لوگ بڑے خوش شکل، تندرست اور چرب زبان آدمی تھے، یا خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، اور باقی جو لوگ اس کے ساتھی تھے منافقین وہ بھی اسی طرح کے ہی تھے۔ ان کو دیکھ کر کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا، یا ان کی باتیں سن کر کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ بستی کے یہ معززین ترین لوگ کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل ہوں گے۔ اور وہ تکیے لگا کے دیواروں کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ تو پھر اسی بات کو تشبیہ دی گئی ہے لکڑی کے کندوں سے، یعنی کہ وہ ایسے ہیں جیسے ان کی جسم تو ہیں لیکن وہ اخلاق کی روح سے خالی ہیں، اور دیوار کے ساتھ لکڑی کی طرح بالکل نکارہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ لکڑی جو کسی کام بھی نہیں آتی، دیوار کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اور ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اب دل میں تو وہ خوف ہوتا تھا نا انہیں کہ ہم منافق ہیں، اور انہیں یہ دھڑکا بھی لگا رہتا تھا کہ کبھی ان کا جرموں کا راز نہ فاش ہو جائے۔
اب مدینہ میں کوئی بھی ہلکی سی آواز ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بارے میں کوئی اوپننگ نہیں ہو گئی، اور اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے. یقیناً مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے وہ. آیت نمبر 5 ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. سورہ توبہ میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آ چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا. یہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 7 ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا، یہ آیت کے مسلمانوں پر خرچ کرنا بند کرو، یعنی کہ انصار صحابہ سے یہ کہتے تھے کہ مہاجرین جو آئے ہیں یقیناً وہ بیار و مددگار ہیں، تو ان پر خرچ بند کر دو تاکہ یہ یہاں سے مدینہ سے ہی چلے جائیں گے تنگ ہو کے یا پریشان ہو کے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 8. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق نہیں جانتے. اب یہ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ حضرت زید بن ارکم نے یہ بات بتا دی. عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی جو اب آیت میں پڑھی ہے، تو حضرت زید بن ارکم نے یہ بات جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، جس پر اس نے قسمیں کھا کر کے کہا کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے. پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ دل گرفتہ سے بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ہنستے ہوئے کان پکڑ کر فرمایا کہ لڑکے کے کان سچے ہیں، اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی ہے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور اس منافق کا بیٹا حضرت عبداللہ سچے مومن تھے، تو انہوں نے بلکہ تلوار نکال کے باپ سے کہا تھا کہ اب واقعی مدینہ میں وہ داخل ہوگا جو عزت والا ہوگا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور بیٹے کو لڑا دیا ہے. تو اس طرح انہیں مارنے سے یا روکنے سے منع کیا تھا. آخری آیت ہے اس کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے بے شک. اچھا، یہ صدقہ کرنے کی بات اس میں آئی ہے. دیکھیں وہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ میں نمازیں پڑھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج کروں گا. صدقے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں ریوارڈ دیکھ لے گا صدقہ دینے والوں کا، تو اس لیے وہ اپنے مال سے صدقہ دے گا کہ مجھے واپس بھیجا جائے تاکہ میں صدقہ دے کر صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں. جزاک اللہ خیر. کسی اور نے کرنا ہے تغابن؟ السلام علیکم. اب سورہ تغابن سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں. پہلے رکوع میں ایمان و صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور دوسرے رکوع میں ایمان لانے کی زوردار دعوت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ثمرات ایمان کا بیان ہے. یہ سورہ انتہائی واضح سورہ ہے. سورہ سٹارٹ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنی نیکسٹ صورتیں آ گئی ہیں جو تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں. جی یہ یسبح للہ ما فی السماوات سیم اسی طرح سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اس آیت میں بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے خیر اور شر، نیکی اور بدی اور کفر اور ایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی جو آزادی دی ہے اس کی روح سے کسی نے کفر کیا اور کسی نے ایمان کا راستہ اپنایا. اس نے کسی پر کوئی زور زبردستی اور جبر نہیں کیا. اگر وہ جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفر اور نافرمانی کا راستہ اختیار ہی نہ کرتا، لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو انسان کو آزمانا تھا. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے اور اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اس آیت میں خاص طور پر اہل مکہ اور عموماً کفار عرب جو ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان سے پہلے کے جو کافر ہیں ان سے مراد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ ہیں جنہیں ان کے کفر اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا، یعنی ان قوموں نے جو پیچھے گزر چکی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز سب خوبیوں والا بے شک. یعنی ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی انسان ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ان سے جو ہے روگردانی کی اور ان کی جو دعوت تھی اس سے انکار کیا ان قوموں نے. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے. یہاں نور کا جو ذکر ہے یہ قرآن پاک کو کہا گیا ہے نور، یعنی اللہ پر، اس کے رسول پر اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہ یہی دن ہے ہار جیت کا. یہی جو اس سورہ کا ٹائٹل ہے وہ بھی یہ تغابن یعنی ہار جیت والا دن جو ہے وہی ہے، وہ یہی دن ہے ہار جیت کا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لوگو اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے. اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
यहाँ जो बाज़ बीवियां और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, इससे मतलब ये है कि वो बीवियां या वो बच्चे जो तुम्हें नेक अमल करने और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने से रोकें, तो समझ लो कि वो तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं, तुम्हारे दुश्मन हैं। फिर उनसे होशियार रहने के लिए कहा गया है इसी आयत में कि उनके पीछे ना लगो, बल्कि उनसे बचो और उनको अपने पीछे लगाने की कोशिश करो, ताकि वो भी अल्लाह ताला की इताअत करें, ना कि तुम उनके पीछे लगकर अपनी भी आकबत खराब कर लो। फिर उसके बाद आया है कि दरगुजर कर जाओ, तुम माफ कर दो और दरगुजर कर जाओ। ये इस आयत का जो सबब नजूल है वो ये बताया गया है कि मक्का में मुसलमान होने वाले बाज मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना आने का इरादा किया। जैसा कि उस वक्त हिजरत का हुक्म बहुत ताकीद के साथ दिया गया था, लेकिन उनके बीवी बच्चे आड़े आ गए और उन्होंने उन्हें हिजरत नहीं करने दी। फिर बाद में जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए तो देखा कि उनसे पहले आने वालों ने दीन में बहुत ज्यादा समझ हासिल कर ली है, तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा किया जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोके रखा था। चुनाचे उन्होंने उनको सजा देने का इरादा किया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि इन्हें माफ कर दो और दरगुजर करो। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा है, तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश हैं और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब है। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे तो वो उसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा कदरदान, बड़ा बुरदबार है। अल्लाह को अच्छा कर्ज देना मतलब ये कि अपना माल और औलाद जहां अल्लाह की नेमत है, यहाँ यानी अच्छा कर्ज देने से मतलब ये है कि खालिस नीयत और खुश दिली के साथ जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज देना है। और अल्लाह ताला का कदरदान होना ये है कि वो उसको कई गुना बढ़ा के वो हमें उसको लौटाता है, उसका इतना अजर मिलता है, इतना ज्यादा करके अल्लाह ताला देता है कि वो अपनी शान के मुताबिक देता है हमें उसके बदले में, और वो इतना कदरदान है। नेक्स्ट लास्ट आयत है, उसका तर्जुमा है, वो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, जबरदस्त हिकमत वाला है बेशक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत तलाक शुरू हो रही है। इस सूरत का नाम ही तलाक नहीं है बल्कि इसके मजमून का उन्वान भी यही है, क्योंकि इसमें तलाक के ही अहकाम बयान हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसे सूरह निसा अल कुसरा भी कहा है, यानी छोटी सूरह निसा। इसका सारे इसमें तलाक के अहकामात और इसका ज़माना नज़ूल के बारे में ये कहा जाता है कि ये शायद सूरह बकरा में जब तलाक के अहकामात नाजिल हुए उसके फौरन बाद ही सूरह तलाक नाजिल हुई, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, जिसे दूर करने के लिए फिर ज्यादा क्लियर ये सूरत नाजिल हुई है। इसमें जो पहले सूरह बकरा में आयात थी तलाक के बारे में, उनमें ये था कि एक मर्द ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी को 3 तलाक दे सकता है। 1 या 2 तलाक देने की सूरत में इद्दत के अंदर शौहर को रजू का हक रहता है, और इद्दत गुजर जाने के बाद वही मर्द और औरत फिर निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऐसी औरत जिसको हैज आता हो उसकी इद्दत ये है कि उसे तलाक के बाद 3 मरतबा हैज आ जाए, 1 तलाक या 2 तलाक की सूरत में। इस इद्दत के मानी है कि औरत अभी तक उस शख्स की ज़ौजियत में है और वो इद्दत के अंदर उसे रजू कर सकता है। और ऐसी औरत जिसे हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दी जाए उसके लिए कोई इद्दत नहीं, वो चाहे तो तलाक के फौरन बाद निकाह कर सकती है। और जिस औरत का शौहर मर जाए उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। ये सारे जो सूरह बकरा में आए हैं तलाक के कवायद, आगे जो सूरह तलाक आई है उनमें से किसी भी इसको मनसूख नहीं करती, बल्कि आगे फर्दर उसको क्लैरिफाई करती हैं ये सूरह तलाक की आयतें जो है। और उसके अलावा एक और ये कि मर्द को तलाक का जो इख्तियार दिया गया है इसे इस्तेमाल करने के ऐसे हकीमाना तरीके बताए जाएं जिनसे हत्तल इम्कान अलहदगी की नौबत ना आने पाए, और अलहदगी हो तो बदरजाए आखिर ऐसी हालत में हो जब बाहमी मुवाफ़क़त के सारे इम्कानात ख़त्म हो चुके हों, क्योंकि खुदा की शरीयत में तलाक की गुंजाइश सिर्फ एक नागज़ीर ज़रूरत के तौर पर रखी गई है, वरना अल्लाह ताला इस बात को सख्त नापसंद फरमाता है कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान जो ताल्लुक कायम हो चुका है वो फिर कभी टूटे। ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ने किसी ऐसी चीज़ को हलाल नहीं किया जो तलाक से बढ़कर उसे नापसंद हो, और तमाम हलाल चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. عدت کے لیے طلاق کا مطلب یہی ہے کہ تم طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرو کہ جو ہی جھگڑا ہوا فوراً ہی غصے میں آ کر طلاق دے ڈالی، بلکہ مطلب جیسے پہلے یہ ہے کہ ایسا رکھو کہ رجوع کا راستہ تمہارے پاس رہے، یعنی ایک طلاق دو یا دو دو، تاکہ اگر عدت کے بعد تم لوگ رجوع کرنا چاہو تو کر چکو، نہ ہی ایک جھٹکے میں نکاح کو توڑ دیا جائے. اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. اس کا وہ بھی ہے کہ اگر جب تم نے دی ہے تو اس کو کیونکہ طلاق ایک نہایت نازک معاملہ ہے، اس سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو بھی یاد رکھا جائے. اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے، اللہ یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. یعنی نہ مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دے، نہ عورت خود ہی بگڑ کر گھر چھوڑ دے. عدت تک گھر اس کا ہے، اسی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے موافقت کی کوئی صورت نکل آئے. اور دوسرا یہ کہ اگر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بد زبانی ہے، یعنی یہ کہ طلاق کے بعد بھی عورت کا مزاج اگر درستی پر نہ آئے بلکہ وہ عدت کے زمانے میں شوہر اور اس کے خاندان والوں سے جھگڑتی اور بد زبانی کرتی رہے تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ انہیں نکال دیا جائے گھر سے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمہ پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ. یعنی ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے فیصلہ کر لو کہ آیا عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے یا نہیں. رکھنا ہو تو نباہنے کی غرض سے رکھو، اس غرض سے نہ رکھو کہ اس کو ستانے کے لیے رجوع کر لو پھر طلاق دے کر اس کی عدت لمبی کرتے رہو. اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی ادا کرو. اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد طلاق پر بھی گواہ بنانا ہے اور رجوع پر بھی. حضرت عمران بن حسین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا، مگر نہ طلاق پر کسی کو گواہ بنایا نہ رجوع پر. انہوں نے جواب دیا، تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا. طلاق اور رجوع دونوں پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. اس سے تھوڑا مراد یہ ہے کہ عدت کے دوران میں مطلقہ بیوی کو گھر میں رکھنا، اس کا خرچ برداشت کرنا اور رخصت کرتے ہوئے اس کو مہر یا متع طلاق دے کر رخصت کرنا بلا شبہ آدمی پر مالی بار ڈالتا ہے. جس عورت سے آدمی دل برداشتہ ہو کر تعلقات منقطع کر لینے پر آمادہ ہو چکا ہو اس پر مال خرچ کرنا تو اسے ضرور ناگوار ہوگا، لیکن اللہ سے ڈرنے والے آدمی کو یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تمہارا دل تنگ ہو تو اللہ کا ہاتھ رزق دینے کے لیے تنگ نہیں ہے. اس کی ہدایت پر چل کر مال خرچ کرو گے تو وہ ایسے راستوں سے تمہیں رزق دے گا جدھر سے رزق ملنے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی.
خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل ہو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ اس میں تو طلاق کے بہت سارے احکامات ہیں۔ نالا بھابی آپ بھی اسے بہت ایکسپلین بہت کریں گی؟ ڈیٹیل ہے، نہیں لیکن یہاں ڈیٹیل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ڈیٹیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس سورہ کی پوری تفسیر پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پہ سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے۔ اس میں حرمت کے تحریم کے 2 واقعات ہیں جو کہ ابھی شروع میں ہی آ جائیں گے، شروع کی آیات میں۔ میں شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حرام کر دیا ہے، آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ادھر 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں صحیح احادیث سے یعنی ثابت ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت بھابی، واقعات سنا دوں؟ ڈیٹیل نہیں سناؤ، بس ذرا سا نہیں، بتا تھوڑا دو۔ سا بس، ہاں جی ہاں تھوڑا تھوڑا سا سا بتا دو۔ ایک یہ واقعہ کہ حضور پاک کی ایسے عادت تھی کہ وہ حضرت زینب بن جہش جو کہ ایک باندی تھی، ان کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے، وہاں سے شہد پیتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا وہاں پہ ان کا ٹائم گزارنا، ان کو اتنا کوئی یعنی اس سے وہ ناخوش تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایک اسکیم تیار کی تھی کہ ہم حضور پاک کو کہیں گے کہ آپ کے منہ میں سے اس شہد کی کچھ نامناسب بو آتی ہے، تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور پاک اتنے نفیس ہیں کہ وہ اپنی نزدیک کسی بھی نامناسب یا کراہت امیز چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے، چنانچہ انہوں نے حضور پاک کو بتایا، ایسے کہا تو جب 2 امہات المومنین نے کہا تو حضور پاک کو یہ بات کھٹکی، انہوں نے اس چیز سے قسم دے دی کہ میں آج کے بعد زینب کے گھر سے شہد نہیں پیوں گا، اور مگر ان کو ساتھ میں تنبیہ بھی کر دی کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ حضور پاک کی بیوی تھی یہ بھی، اور حضرت ہاں جی لونڈی تھی ماریہ ان کی، قبطیہ لونڈی تھی؟ بعد میں نکاح کیا تھا نا، یہ نہیں کیا تھا؟ ان کو لونڈی ہی رکھا تھا۔ اچھا اچھا۔ ہاں جی ان سے ان کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے ہاں تھے، جی وہی اور ہاں جی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت انتہائی خوبصورت، اور یعنی خوبصورت یہ تھے۔ بہت خوبصورت تھی۔ اور ایک یہ بھی بات کہ ایک حدیث کی کتابوں میں کہ جب حضرت عائشہ نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا تھا، جب یہ قیدی بن کے آئی تھی نا بھابی، تو ہاں تب بھی جی، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو کھٹک نہیں گیا تھا کہ یہ گفٹ آئی تھی، یہ گفٹ یہ آئی تھی، قیدی تحفہ آئی نہیں تھی۔ تھی۔ ہاں اچھا یہ تحفہ عرب کے ایک بادشاہ نے بھیجا تھا، مقوقس اس کا نام تھا، اچھا، اسکندریہ کا، اس نے یعنی بھیجا تب تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تحفتاً بھیجا تھا۔ تحفتاً بھیجا تھا، اور تب بھی ان کو کھٹک گیا تھا کہ حضور پاک کی شادی ان سے بھی ہو جائے گی، اور وہ یعنی، اور پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے، وہ حضرت حفصہ کے گھر میں حجرہ مبارک میں گئی، حضرت حفصہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، اتفاق سے حضور پاک موجود تھے وہاں پہ، حضور پاک کے ساتھ انہوں نے کچھ ٹائم گزارا، اتنے میں حضرت حفصہ آ گئی، تو ان کو اپنے گھر میں ان دونوں کا دیکھنا ناگوار گزرا اپنی غیر موجودگی میں، جس پر حضور پاک وہ تھوڑا ناراض ہو گئی۔ حضور پاک نے ان کو منانے کی خاطر قسم کھانے کی میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اور حضرت حفصہ کو تنبیہ بھی کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ تو دوسری بات یہ فرماتے یعنی یہ دونوں واقعات اتنے نزدیک ہوئے تھے کہ کوئی بھی ان آیات کے نزول کا سبب بن سکتا ہے۔
آگے پھر نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 2۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کی پابندی سے احراج کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ تمہارا کارساز ہے، اور وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں میں سے ایک سے بات پوشیدہ کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی۔ یہ وہی بات کہ حضور پاک نے تنبیہ کی تھی کہ آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات یعنی حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچ گئی تھی، مگر حضرت عائشہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات اللہ نے اپنے نبی کو بتائی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات بتا دی اور تھوڑی سی بات پر درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی اور اس نے پوچھا کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی ہے، کہا سب جاننے والے اور پوری خبر رکھنے والے نے مجھے یہ بتایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم اپنے نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور نیک ایماندار اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں اور بہت جنگ انقلاب تمہارے بجائے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں گی، اور وہ چاہے وہ بیوہ یا کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر صحت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم ان کا خدا دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم دیا جائے وہ پورا کرتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر اور بہانہ مت بناؤ، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا جزا دیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری رکوع میں تو یہ آخری آیتوں میں تو بھابھی کچھ بتانے کی نہیں ہے نیٹ، ہے نا، یہ تو سارا پیچھے بار بار بتا چکے ہیں۔ ہاں جی، رکوع نمبر 80 ہے اور آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ اب یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے توبۃ نصوحا، جس کے لغوی معنی توبۃ نصوحا کے لغوی معنی خالص توبہ کے ہیں، اور شرعی مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ تو سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا، پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور پھر برے لوگوں سے قطع تعلق ہی کر لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار آپ کو گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا۔ آگے ہے، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں اس آیت کے الفاظ قابل غور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ توبہ کر لو تو تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا اور لازماً تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، بلکہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے، مگر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ سے معافی مل جائے گی۔ آگے ہے، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک دعا آتی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اہل ایمان کے آگے آگے نور کے دوڑنے کی یہ کیفیت اس وقت پیش آئے گی جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وہاں ہر طرف گپ اندھیرا ہوگا جس میں وہ سب لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور روشنی صرف اہل ایمان کے نادیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
माइक ठीक करो नादिया। इस नाजुक मौके पर तारीकियों में भटकने वाले लोगों की आह सुनकर अहले ईमान पर खशियत की कैफियत तारी हो रही होगी, इसलिए वो दुआ करेंगे कि ए हमारे रब हमारे कसूर माफ फरमा दे और हमारे नूर को जन्नत में पहुंचने तक हमारे लिए बाकी रख, ताकि वो पुल सिरात से बखैरियत गुजर जाए। आगे है आयत नंबर 9। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार और मुनाफिकीन से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह काफिरों के मामले में नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। वो हमारे 2 साले बंदों की ज़ौजियत में थी, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की और वो अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी ना काम आ सके। ये खयानत इस मायने में नहीं है कि वो बदकारी के मुर्तकिब हुई थी, बल्कि इस मायने में है कि इन्होंने ईमान की राह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का साथ ना दिया, बल्कि उनके मुकाबले में दुश्मनाने दीन का साथ देती रहीं। दोनों से कह दिया गया कि जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ, और अहले ईमान के मामले में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जबकि उसने दुआ की, ए मेरे रब मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले और जालिम कौम से मुझको निजात दे। और इमरान की, अच्छा यहाँ पर हमें भी अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नत, यानी ए मेरे रब मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि फिरौन ने अपनी बीवी के दोनों हाथों और दोनों पाँव के लिए 4 मीखें गाड़ी। जब फिरौनी उन्हें छोड़कर हटते थे तो फरिश्ते उन पर साया कर लेते थे, तो उस वक़्त उन्होंने ये दुआ की थी और आखिर तक बस अल्लाह ताला ने जन्नत में उनके घर से पर्दा हटाकर उनको दिखा दिया था। आगे आखिरी आयत है सूरह तहरीम की। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी। शर्मगाह की हिफाजत की थी ये है कि यहूदियों के इस इल्ज़ाम की तरदीद है कि उनके बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश माअज़ल्लाह किसी गुनाह का नतीजा है। फिर हमने उसके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंक दी, यानी बगैर उसके कि उनका किसी मर्द से ताल्लुक होता, उनके रहम में अपनी तरफ से एक जान डाल दी थी। और उसने अपने रब के इरशादात और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो अताअत गुजार लोगों में से थी। बेशक सदाकल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे देखिए यहाँ कुरान 3 का लफ्ज़ आया है जो मर्दों के लिए सीगा बोला जाता है, यानी कि ये अपनी अताअत गुजारी में उस हद तक थी जिस हद तक आम तौर पे औरत जा भी नहीं सकती। बेशक वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलाग वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज से तीसरा अशरा शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और ये दुआ भी ज़रूर कीजिएगा कि या अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र तक पहुँचा दे। हमारी ये जो आमीन इबादतें हैं टूटी फूटी, इनको कबूल फरमा ले और हमें आमीन हिम्मत दे, सेहत दे, ताकत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे, रहमतें, बरकतें इस महीने की, इस आखिरी अशरे की समेट सकें। और ख़ुसूसन आमीन उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआएं मांगनी है और ये भी ज़रूर मांगनी है कि या अल्लाह इस कायनात को, इस दुनिया को इस मूज़ी वायरस से निजात दे आमीन आमीन और हम सब के लिए आगे आसानियाँ करे और हमारी औलादों को आमीन हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए, बेहतरीन सदक़ा आमीन जारिया बनाए। हमारी आने वाली नस्लों को आमीन अल्लाह ताला शैतान मरदूद के शर से महफूज रखे। आमीन खुद ही इनका हामी और नासिर हो, हमारा भी और हमारी औलादों का भी। आमीन या रब्बल आलमीन।